बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी ख़बर तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फुल कोर्ट जो बेंच जो है और जो जिस तरह का पार्लियामेंट का जो बिल था जिस पर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो बहस कर रहे थे, उस पर आज बाकायदा फ़ैसला जो है जारी फ़ैसला हो गया। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है और वो 15 जजों में से 5 ने जो है उससे इख्तलाफ किया और 10 जज जो है वो मुत्तफिक हुए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो जीत करार दिया जा रहा है इस हवाले से कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से आमरीत का खात्मा हो गया है। इस फैसले को ये करार दिया जा रहा है कि इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जो एक आमरीत का दौर था, यानी एक चीफ जस्टिस जो था वो पूरे सुप्रीम कोर्ट पे भारी था, उस सारे इख्तियारात उस चीफ जस्टिस के गिर्द घूमते थे। सो मोटो एक्शन भी लेता था तो खुद चीफ जस्टिस लेता था और उसके बेपनाह इख्तियारात थे। तो आज जो फैसला जो आया तो उसमें तो यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कम वो जो एक शख्स की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो गई। आमराना दौर जो है वो अदलिया का वो ख़त्म हो गया और जमहूरी दौर का आगाज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। यानी वहाँ भी ये हुआ है कि 15 जजों में से 5 ने इख्तलाफ भी किया है, लेकिन 10 जजों ने जो है वो मुत्तफ़क़ा तौर पे जो है पार्लियामेंट का जो बिल है उसको जो है वो दुरुस्त करार दिया है। और इसके नतीजे में वो जो कहा जाता था कि एक बहस जारी थी साबका दौर में भी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के दौर में ये बड़ी बहस चलती थी कि जिस पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। उस वक्त भी हम ये बात कहते थे और कही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आती है, पहले तो पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट तो जो कानून साजी पार्लियामेंट करेगी, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो कानून साजी करेंगे, जो बिल पास करेंगे, उसकी जो तशरीह जो है और उसको कानून और आइन के मुताबिक उस पर जो अमल दरामद है वो सुप्रीम कोर्ट कराएगा। तो आज इस फैसले से, उस वक्त भी ये बहस होती थी इमरान खान साहब के दौर में नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और सियासी लोग जो कहते थे और आइन और कानून के मुताबिक भी यही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, चूंकि वो एक मुंतखब इदारा है। आम इंतखाबात होते हैं, उस पर अरबों रुपये खर्च होते हैं, इंतखाबी मुहिम चलती है, मुल्क के 25 करोड़ अवाम जो है वो अपने वोट के ज़रिए फैसला देते हैं। तो वो 25 करोड़ अवाम जिस पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं वो जैसी भी हो, उसमें जिस किस्म के लोग भी आ जाएं, ये तो दायरे के नहीं कहा जा सकता ना, अवाम है उसमें। और जिस तरह के इंतखाबात होते हैं वो भी आपके सामने, जितनी भी शफाफियत उसमें होती है। लेकिन बहरहाल जब भी इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात के नतीजे में पार्लियामेंट बनती है और पार्लियामेंट जो है कायद ऐवान यानी वज़ीर आज़म और कायद इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर का इंतखाब करती है और वही कानून साजी का हक रखती है। पार्लियामेंट की गई कानून साजी पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून के तकाजे पूरे करती है। तो आज ये फैसला हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो अदालत ने तस्लीम कर ली है और चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा जी मैं अब तनहा कोई फैसला नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस का अगर कोई तनहा इख्तियार है तो मैं वो इख्तियार ही नहीं लेता। तो उन्होंने अपने साथी जजेस को रखा है, यानी सो मोटो एक्शन भी अगर लेना होगा चीफ जस्टिस को तो वो तनहा नहीं लेंगे, वो जो उनके साथी जजेस जो उनके साथ शामिल होंगे वो मिलकर किसी भी चीज़ का अस खुद नोटिस लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस मुल्क में तो कोई अगर काउंसलर मुंतखब हो जाए तो वो अपने अख्तियार नहीं देता। यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपने अख्तियार में कटौती भी कर रहा है और अपना जो वो आमराना अख्तियार है वो लेने को तैयार नहीं है और वो मशावरत से मिलकर चलने की जो है वो बात कर रहा है। वरना इससे पहले जो चीफ जस्टिस है वो तो 15 जजों लोग कह के लोग थक गए कि जी आप फुल कोर्ट बना लें, 15 जजेस को बुला लें, 15 जजेस के साथ मशावरत कर लें। लेकिन उनके वही 2-3 जो पसंदीदा जज थे उन्हीं को साथ रखते थे। उन्होंने आखिर वक्त तक तमाम तर मुतालबात के बावजूद हर तरफ से एक ही बात आती थी कि जनाब आप फुल कोर्ट बुला लें, 15 के 15 जजेस को साथ बिठा लें। लेकिन वो नहीं करते थे ये काम। और ख़ास तौर पे जो जस्टिस फाइज ईसा जो कि
دائرے کے چیف جسٹس بننے والے تھے، ان تک کو شامل نہیں کیا جا سکتا، ان کو کسی بینچ پہ نہیں بٹھاتے تھے، کسی بینچ پہ شامل نہیں کرتے تھے. تو آج انہوں نے چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھ کر کم از کم یہ بالکل اپنا اختیار بھی کوئی ایسا نہیں لیا کہ جی میں تنہا سارے اختیار میرا کوئی نہیں ہے اور میں کوئی مطلق عنان نہیں ہوں اور کوئی آمر نہیں، تو ایک جمہوری انداز میں مل کر مشاورت کے ذریعے، تو یہ ایک بہت بڑی جمہوریت کی فتح کم از کم ہے یہ. لیکن اب اس کے نتیجے میں کم از کم یہ بھی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے نیچے جو نچلی عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ ہیں، جو لوئر کورٹ ہیں، وہاں جس طرح لوگ پریشان ہیں کہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کا کیس ختم نہیں ہوتا، ایک نسل سے دوسری نسل آ جاتی ہے، لیکن اس لیے کہ وہ ججز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ججز جس دن بیچارہ سائل جو ہے وہ صبح 7:30 بجے پہنچ جاتا ہے کہ یہ 8 بجے عدالت شروع ہوگی، 8 بجے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج تو جج صاحب آئی نہیں، چھٹی پر ہیں وہ بیچارہ. برسوں کیسز چلتے ہیں لیکن فیصلے برسوں نہیں ہو. تو کم از کم چیف جسٹس صاحب نے یقیناً بڑی، جب سے وہ آئے پہلے دن سے انہوں نے 15 ججز کو ساتھ بٹھایا ہے اور جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان پر انہوں نے کارروائی کی ہے، اور وہ کارروائی بھی پھر لائیو چل رہی ہے، لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں. لوگ سپریم کورٹ میں جو کارروائی چل رہی ہے لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیف جسٹس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، چیف جسٹس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ لیکن وہ بڑی خوشی سے اور بڑے خوش دلی سے اور بڑے اس کے ساتھ ساری باتیں برداشت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بولنے کا، دلائل پیش کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے ایک بڑا جمہوری رویہ اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے عدلیہ کے حوالے سے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں جو آج تک انصاف کی فراہمی کا عمل جو رکا رہتا تھا، انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی تھی، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تو اب اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ انصاف کی فراہمی بھی ہوگی، انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا اور لوگوں کو انصاف عدالتوں سے ریلیف ملنے لگے گا. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. تو ناظرین، اس حوالے سے ہم اگر ایک بات کا ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ بات سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہے. یعنی عمران خان صاحب ملک کے وہ واحد سیاستداں تھے جو اپنے علاوہ کسی کو سیاستداں سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے علاوہ کسی اور کو ایماندار سمجھتے ہی نہیں تھے. دیکھیں ملک میں اور بھی پارٹیاں ہیں، یعنی ملک میں جو 12، 13، 15 پارٹیاں، وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ٹولہ، یہ 13 پارٹیاں، یہ 15 پارٹیاں. بھائی وہ بھی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، ان کا بھی ووٹ بینک ہے. چاہے اس میں پیپلز پارٹی کا، چلے 2 بڑی پارٹیاں ہو گئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں، لیکن ووٹ بینک تو تھا نا ان کا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جی آپ کہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ پی ڈی ایم حکومت اور یہ امپورٹڈ حکومت اور فلاں، مطلب ساری پارٹیاں ایک طرف، وہ سب چور ڈاکو ہیں. ایک پارٹی اور ایک لیڈر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی، وہ بالکل ایماندار، درست اور وہ صحیح. تو یہی ان کی غلطی تھی جس کی وجہ سے آج وہ جہاں ہیں وہ اپنی اسی سوچ کی وجہ سے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنے دور میں سیاست کو بھی پراگندہ کیا، سیاست کو تقسیم کیا، سیاستدانوں کو تقسیم کیا، جمہوریت کو تقسیم کیا، عدلیہ کو تقسیم کیا، اور یہاں تک کہ فوج کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی، فوج میں بغاوت کرا دی صرف اپنے اقتدار کے لیے، اور سپریم کورٹ کو سیاست میں ملوث کر دیا. یعنی اگر سپریم کورٹ نے وہ جو رات کو عدالت کھلی، چونکہ یہ سارا دن رمضان کا وہ رمضان تھے اور یہ پورا صبح 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بحث چل رہی تھی. پورا ملک، پوری دنیا جو تھی، اس کی نظریں جو تھی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھی کہ بھائی کیا دیکھتے ہیں فیصلہ ہوگا. اور وہ اٹکایا ہوا تھا انہوں نے کہ نہیں جی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے. اسپیکر جو تھے اسد قیصر صاحب، وہ معذرت کر کے چلے گئے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری آئے اور انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو تہس نہس کر دیا اس کے فیصلوں کو. نہیں جی تحریک عدم اعتماد فلاں اور یہ وہ. تو یہ ان کا رویہ تھا جس کی وجہ سے جو انہوں نے پورا ایک ایسا وہ طاری کیا ہوا تھا. وہ جو دن تھا
کہ پورا ملک جو تھا بالکل یعنی داؤ پہ جیسے جمہوریت داؤ پہ لگی ہوئی تھی. تو کورٹ رات 12 بجے بھی کھلی, صرف کھلی, کیس نہیں گیا وہاں. تو اس پہ بڑا اعتراض کی, رات 12 بجے عدالت, بھائی آئین اور قانون کے لیے کھل رہی تھی, لیکن آپ کے لیے رات 12 بجے اور 2 بجے عدالتیں کھلی, اس پہ آپ کو اعتراض ہے, اس لیے کہ آپ کے حق میں فیصلے, آپ کو دھڑا دھڑ ریلیف ملتا رہا, دھڑا دھڑ ضمانتیں ملتی رہیں, آپ ایک دن کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل جانے کے لیے تیار نہیں تھے, ضمانت پہ ضمانت, اور عدالتیں دے رہی تھیں, وہ عدالتیں بہت اچھی تھیں. تو آپ نے عدلیہ کو سیاست زدہ کیا, سیاسی مداخلت عدلیہ میں ہوئی, یہاں تک کہ فوج میں بھی آپ نے کوشش کی کہ سیاسی مداخلت ہو, اپنی مرضی کا آپ آرمی چیف لے آئیں, اور جو بھی کچھ ہوا بغاوت کرانے کی کوشش کی. 9 مئی کا واقعہ دنیا کے سامنے ہے. تو آج عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ وہ اپنے انہیں گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, وہ بھگتیں گے, بھگتنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. جو بھی کچھ ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عدلیہ کو بھی تقسیم کر دیا اور پوری قوم کو تقسیم کر دیا, یعنی گھروں میں لڑائیاں ہو گئیں. عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ یوتھ جو تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا, نہیں جی وہ کپتان ہمارا, پرانے جو لوگ تھے یا ماں باپ تھے یا دوسرے بہن بھائی تھے یا رشتے دار تھے, وہ نہیں اتنا سپورٹ کرتے تھے, وہ کسی اور پارٹی کے سپورٹر, وہ تو یوتھ تو پاگل عمران خان کے پیچھے. ایسا چکر بنا دیا تھا, ایسا گھول کر ان کو پلایا ہوا تھا, اور ایسا ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہپناٹائز جسے کہتے ہیں, بیوقوف بنایا ہوا تھا. سارا جھوٹ پہ مبنی بیانیاں, سب جھوٹ پہ مبنی بیانیاں. تو وہ یوتھ جو تھا وہ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یعنی کہ عمران خان بہت, آپ نے کیسے برا کہا عمران خان کو, آج کہاں ہے وہ, کہاں ہے وہ ریڈ لائن جو وہ زمان پارک کے باہر رات دن جو وہ خواتین اور یوتھ اور فلاں اور یہ کھڑے, یعنی خان صاحب کو گرفتار کر کے بتائیں. کیوں بھائی گرفتار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہر آدمی گرفتار ہو سکتا ہے, اس کے بعد عدالت سے رہا ہو سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں کہ اگر آپ سیاست میں حصہ لینا ہے, سیاست کرنی ہے, تو گرفتاری بھی ہوگی, جیل بھی ہوگی, ریل بھی ہوگی, حکومت بھی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف حکومت ہی کرتے رہیں اور گرفتار جیل نہ جائیں. نواز شریف بھی آخر جیل گیا, بیٹی کے ساتھ جیل گیا, جیل بھی کاٹی, جلا وطنی بھی کاٹی, لیکن اس نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اللہ سے بڑا تھا کوئی بادشاہ نہیں. تو جب بندہ صبر کر لیتا ہے, اللہ ان پہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے انصاف نہ مانگو, اس کا انصاف تو پھر ایسا ہے کہ پھر اس میں وہ خود بھی پس جاتا ہے جو انصاف مانگ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو بھارت نواز شریف صاحب نے یہ کیا, اور آپ دیکھیں کہ وہ ان کو غلط, ان کو کیا نام ہے, فیصلہ دیا گیا تھا ان کے خلاف. وہ جو بھی پاناما کا فیصلہ تھا, اقامہ کا فیصلہ تھا, ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے صدارت سے ہٹایا گیا, اور ملک بھی باہر بھی عدالت نے بھیجا, خود اس وقت کی حکومت نے بھیجا. اب ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں آئے جلدی, کیسے آ سکتے تھے عمران خان کے ہوتے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے بھائی, ان کا بھائی جو ہے وہ اس کی حکومت تھی 1.25 سال سے زیادہ, اس میں تو کم از کم ان کو آنا چاہیے تھا, لیکن وہ چیف جسٹس رکاوٹ بنا ہوا تھا. یہی پتہ نہیں ہے کیا فیصلہ دے دے, کیونکہ ان کے مقدمات تو عدالت میں تھے. عدالت جو چاہے فیصلہ اب بھی دے سکتی ہے. اب بھی جو آئین اور قانون جو کہے گا وہ عدالت کو فیصلہ دینا پڑے گا. اب وہ ممکن ہے آگے دوبارہ گرفتار ہو جائیں, اور آئین اور قانون عدالت جو کہے گی وہ کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے بہرحال آ تو رہے ہیں, وہ ان کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں. اور آج نواز شریف صاحب نے لندن چھوڑ دیا ہے. آج نواز شریف صاحب 4 سال بعد نواز شریف صاحب نے لندن کو خیرآباد کہہ دیا ہے, اور وہ سعودی عرب پہنچ گئے. وہاں وہ عمرہ ادا کریں گے, چند روز وہاں قیام کریں گے, پھر دبئی آ جائیں گے, اور دبئی سے 21 اکتوبر کو ان کی وطن واپسی ہے. اب 21 اکتوبر تک معاملات بڑے گمبھیر ہیں کہ ہوتا کیا ہے نواز شریف کے ساتھ. تو لوگ منتظر ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہو وہ آ تو رہے نا, ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. چونکہ پہلے بھی وہ جیل جانے کے لیے آئے تھے اور جیل گئے, اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آئے تھے, وہ ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جیل گئی, اور اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر آئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اب یہ مطلب ہے میں اس کو جا تو رہا ہوں, بستر اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں, لیکن میرے جانے کے بعد یہ سانس بند ہو جائے گی زیادہ, اور میں واپس آ نہیں سکوں گا کیونکہ میں جیل جا رہا ہوں. تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. سیاست میں ریل اور جیل, خوشی اور غم, ظلم اور زیادتی, اور رعایتیں اور سہولتیں, یہ سب ہوتی ہیں.
صرف رعایتیں، مراحتیں، جھنڈے والی گاڑیاں، پروٹوکول یہی نہیں ہوتا، بلکہ پولیس آ کے گلا بھی دبوچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیاستدانوں کے لیے۔ اور ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ حماس نے جس طرح حملے کر کے اسرائیل کو جو ہے، اسرائیل کے دانت کھٹے کیے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس کی نانی یاد دلا دی، اور جو تباہی مچائی اس کے نتیجے میں اسرائیل پاگل ہو چکا ہے، یہودی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ فلسطین میں جو سویلین ہیں، عورتیں، بچے، گھروں میں بمباری کر رہا ہے، گھروں میں۔ دیکھیں، جنگ ہوتی ہے فوجوں کے درمیان، فوج لڑے اور میدان میں لڑے۔ حماس نے جو حملے کیے وہ فوجیوں پر، اسرائیلی فوجیوں پہ کیے، ان کو جو ہے وہ اغوا بھی کیا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یرغمال بھی بنایا ہوا ہے۔ حملے بھی جو کیے ہیں وہ ایسی عمارتوں پہ کیے ہیں جو سرکاری ہیں، گھروں پر حملے نہیں کیے۔ بلکہ اسرائیل میں بھی ایک واقعہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہاں ایک یہودی عورت اور بچی جو تھی، اس کو باقاعدہ پناہ دی جو حماس کے لوگوں نے، کہ نہیں، ان سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری جن سے لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن یہ اسرائیل جو ہے وہ، اس کے پاس تو اصول و ضابطہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو برسوں سے، 50 سال ہو گئے، وہ فلسطینیوں پہ حملے کرتا ہے، غزہ پہ حملے کرتا ہے، فلسطینی شہید ہوتے ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنے جانے دیتا۔ اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق نہیں دے رہا، اور ان پہ ظلم کر رہا ہے، ان کے بچوں پہ، ان کی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کے لوگوں نے کبھی اس بات کی مذمت نہیں کی۔ آج جب حماس نے حملہ کیا ہے اور کچھ اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنایا اور تباہ و برباد کیا ہے، تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن روس فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایران فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس وقت ساری دنیا میں، یہاں تک کہ امریکہ میں، نیو یارک میں، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر۔ لیکن پاکستان تو وہ ملک تھا کہ جہاں دنیا میں، وہ کینیڈا میں اگر کوئی قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی کر دیتا تھا یا کہیں اور ہو جاتی تھی تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جاتا تھا، پورا ملک سڑکوں پہ نکل آتا تھا۔ لیکن اب اس پاکستانی قوم کو کیا ہوا؟ یہ کرکٹ میچ کی ایسی دیوانی نکلی کہ اس کو کرکٹ میچ دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، اور وہ فلسطینیوں کے لیے احتجاج کے لیے اگر کوئی خاموشی ہے تو وہ پاکستان میں۔ ساری دنیا احتجاج کر رہی ہے، امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ خواتین، بچے سب نکلے ہوئے۔ اگر نہیں نکلے اس انداز میں، یا جو شروع میں حملہ ہوا تھا اسی وقت نکلنا چاہیے تھا، جس طرح کے جشن منایا گیا ایران میں حماس نے جو حملہ کیا، بالکل، کیونکہ وہ جب ظلم کرتا رہا معصوم بچوں کے اوپر، تو اگر حماس نے حملہ کیا، فوجیوں پہ کیا، تو کوئی غلط نہیں کیا۔ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جنگ بندی کے لیے سب سے بڑا اہم رول امریکہ کو پلے کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ایک بالکل غیر جانبدار کے طور پہ جو ہے دونوں کو بٹھا کے جنگ بندی کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے، اور اس میں دوسرے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔